बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आलमी इंसानियत के सबसे बड़े मसला फ़लस्तीन तारीख के संगीन दौर से गुजर रहा है। आज पहले की निस्बत फ़लस्तीन कॉज के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन सरगर्म हो चुके हैं। अमेरिका की सालिसी से 4 इस्लामी ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और कई बड़े इस्लामी मुल्क अपने अपने मुफादात के लिए बैकडोर ताल्लुकात कायम कर चुके हैं, जो कि मुस्लिम उम्मा से ख़यानत के मुतरादिफ है। नाज़रीन, पाकिस्तान जो बानियाने पाकिस्तान के नज़रिया और उसूलों पर पाबंद है, इसराइल जैसी जाली रियासत को तस्लीम तो दूर की बात दोस्ताना ताल्लुकात भी मुस्तरद कर चुका है। मसला फ़लस्तीन उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका मसला है, मगर अफसोस इसके हल के लिए मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। आज इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में आखिरी जुम्मा यानी जुम्मतुल विदा को हर साल की तरह इस साल भी आलमी यौमुल क़ुद्स की मुनासबत से मनाने का ऐलान किया गया है। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अल्लामा काजी अहमद नूरानी, JUP के रहनुमा हैं, और कुछ ही देर में अल्लामा बाकिर ज़ैदी MWM रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अल्लामा काजी अहमद नूरानी साहब, अब हम जब भी मसला फ़लस्तीन के हवाले से बात करते हैं तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका ये मसला है, मगर हमें इस मामले पर यूनिटी क्यों नज़र नहीं आती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यौमुल क़ुद्स से एक दिन कबल अपने इस इदारे के जरिए फ़लस्तीन के मसले को उजागर करने की कोशिश की। अल्लाह ताला आपके इदारे की काविशों को कबूल फरमाए, आमीन। मसला फ़लस्तीन बिलाशुबा इस उम्मत का सबसे अहम मसला है, जो पिछले 73 सालों से तमाम उम्मत को मुस्तरद किए हुए है। जहाँ तक इत्तेहाद उम्मत की बात है, तो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये इब्तिला का वक्त है, फसाद उम्मत का वक्त है, और उम्मत मुस्लिमा मुख्तलिफ साजिशों और हथकंडों का शिकार है, और बाज़ ऐसे आक़िबत नाअंदेश हुक्मरां मुसल्लत हैं मुसलमानों पर, जो मुस्लिम हुक्मरां तो कहलाते हैं लेकिन इस्लामी दीनी हमीयत और गैरत से उनका ताल्लुक नहीं है। उनका मंशा, उनका मकसद सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देना, और वही समझते हैं कि अग़ियार से दोस्ती और गैर मुल्की साम्राज्य जो है उससे राब्ते उनके इक़्तिदार को मज़ीद दवाम देंगे, जो उनकी खुशफहमी है। इस वजह से वो उम्मत के मुश्तरका मफादात के बजाय अपने इनफरादी मामलात को आगे रखते हैं और उम्मत के मफादात के खिलाफ फैसले करते हैं। ठीक है, बाकर ज़ैदी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अल्लामा साहब, आप फरमाइएगा कि अभी जिस तरह काजी अहमद नूरानी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, हम बहैसियत मुस्लिम उम्मा अपने मुश्तरका मुफादात पे क्यों गौर नहीं करते, क्यों अलग अलग होकर अपने ज़ाती मुफादात के एजेंडे पर अमल पैरा हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी नस्तईन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। हमारे दोस्त काजी नूरानी साहब ने बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमाई है। देखिए, गुज़िश्ता जो 200-250 साल की तारीख है आलम इस्लाम की, उसमें बहुत ज़्यादा इन्हितात आया है। बहुत ज़्यादा मगरिबी ममालिक ने इन इलाकों पर फिजिकल कब्जा रखा, फिर उसके बाद अगर कहीं पर फिजिकल ख़त्म भी हो गया तो इन्होंने मुल्कों को तोड़ कर मुख्तलिफ ममालिक बना दिए, उम्मत को की इन्होंने सरहदें मुकर्रर कर दी हैं, और इस तरह से जो अपने हमफिक्र लोग थे उनको मुख्तलिफ ममालिक में हुक्मरान बनाया है। और क्योंकि 200-250 साल से ये चला आ रहा है, तो ये इस वक्त मौजूदा जो हुक्मरान हैं ये समझते हैं कि इनकी हुकूमत की बका जो है ये इन्हीं अंग्रेज़ों की गुलामी में है, और ये जो उनकी ख्वाब ख्याली है ये टूटने वाली है। अब वो ठीक है, उम्मत को इन्होंने धोखे में रखा हुआ है, लेकिन उम्मत के सब जो अफराद हैं वो धोखे में नहीं हैं और वो इन मसाइल को समझ रहे हैं। लिहाजा जो इन मसाइल को समझ रहे हैं, इन साजिशों को समझ रहे हैं, उन्होंने इसको टैकल करना भी शुरू कर दिया है। और ये मसला अब आहिस्ता आहिस्ता
جہاں انتہائی خطرناک سازشیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں، اسلامی ممالک کے اندر سے قبول کیا جا رہا ہے اس کو، اور باہر سے ڈیل آف سینچری اس طرح کی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، اور پوری دنیا کا استعمار اکثر امریکہ اور برطانیہ اور فرانس وغیرہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف سے 1980 کی دہائی سے جب سے انقلاب اسلامی ایران میں کامیاب ہوا ہے، ایک اچھی فکر بھی سامنے آئی ہے اور آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھی. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فلسطینیوں کو سکھایا، بتایا کہ آپ کا حق جو ہے وہ فقط مذاکرات سے نہیں ملے گا. یاسر عرفات فقط مذاکرات سے حق لینا چاہتے تھے، آپ کو قیام کرنا پڑے گا ان کے خلاف. تو انہوں نے پتھر اور غلیل اور اس طرح سے انتفاضے شروع کیے. اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس نقطے پہ بات آ گئی. آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ مسلح بھی ہو گئے ہیں ایک حد تک، اور اسرائیل کے چاروں طرف اب جو ممالک ہیں وہ مسلح ہیں. داعش انہوں نے بنائی اسرائیل کو بچانے کے لیے، پوری دنیا نے تقریباً 94 ممالک نے، لیکن وہ بھی اب آپ کے سامنے شکست کھا گئی ہے، اور ڈیل آف سینچری بھی جو ہے نا کچھ نہیں کر سکی. جس نے پیش کی تھی ٹرمپ، وہ ذلیل کر کر جو ہے وہ واشنگٹن سے نکال دیا گیا ہے. تو اب اور ایک سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت اندر تقریباً کوئی 8-10 سال سے سیاسی بحران کا شکار ہے. وہاں حکومت نہیں بن پا رہی ہے. ابھی آج یا کل بھی وہاں جو پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوئی اس میں نیتنیاہو نہیں بن سکا، ووٹ نہیں لے سکا. تو یہ جو بحران ہے اندر اور باہر سے جو یہ قوتیں انہوں نے اسرائیل کو گھیر لیا ہے، جکڑ لیا ہے، تو اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان تمام سازشوں کے باوجود جو پٹھو ممالک کر رہے ہیں عالم اسلام کے خلاف. ٹھیک ہے، جی بولے باقر صاحب. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اندر سے بھی اپنی موت مر رہا ہے اور باہر سے بھی اس کے چاروں طرف جو ہے وہ میزائل فٹ ہے. تو اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب یہ سازش کرنے والے کتنی سازش کر لیں، یہ خود بھی اپنی موت مریں گے، کیونکہ ان کی عوام بھی ان کے خلاف کھڑے ہونے والی ہے. احمد نورانی صاحب، لیکن میں تھوڑا سا علامہ باقر صاحب کی بات کو تھوڑا اور اس طرح سے کروں گی کہ ہم گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں جس طرح 4 اسلامی ممالک نے، UAE ہو گیا، بحرین ہو گیا، سوڈان ہو گیا، مراکش، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا. اس طرح اوپنلی تو کسی نے تسلیم نہیں کیا تھا. بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہی ہے. ہم نے ٹرکی کو دیکھا. ٹرکی اس وقت ایک مضبوط قلعے کے طور پہ سامنے آ رہا ہے اسلامی ملک کے اندر، ممالک کے اندر. ابھی ان کا جو معاہدہ ہے 2023 میں وہ بھی ختم ہوگا، لیکن ٹرکی نے بھی اپنے مفادات کو سامنے رکھا. اب ایک طرف باقر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اپنے جو ہے وہ اپنے منہ کی کھا رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں وہ اس طرح سے مضبوط ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے. اصل میں قرآن پر ہمارا یقین ہے. جی احمد نورانی صاحب، آواز آ رہی ہے سر؟ جی بالکل. میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ ہلو. مجھے احمد نورانی صاحب کی آواز نہیں آ رہی. یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کی سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. قاضی احمد صاحب، ابھی بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، مگر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم جن سے امید باندھ کر بیٹھے ہیں، OIC سے باندھ کے بیٹھے ہیں، اسلامی تنظیموں سے باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ہمیں اپنے اپنے مفادات میں کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس وقت آپ نہیں سمجھتے کہ دنیا میں مسلم امہ کا ایک نیا بلاک بننا چاہیے جس میں جتنی طاقتور مسلم ممالک ہیں، جیسے ٹرکی ہو گیا، انڈونیشیا، ایران ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، یہ سب مل کر جو ہیں وہ فلسطین کاز کو آگے لے کر جائیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل اور بھارت تو یہ سازشیں کرتا رہے گا ہمیشہ. دیکھیں، پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسرائیل کا ٹوٹنا، اس کا برباد ہونا
یہ بالکل لازم ہے۔ قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، وہ جہاں بھی جائیں گے ان پر ذلت لازم کر دی گئی ہے، بجز اس کے کہ کبھی اللہ کی رسی اور کبھی لوگوں کی رسی کے ساتھ انہیں سہارا مل جائے۔ اچھا، ان کی ذلت کی بہت سارے دلائل ہمارے سامنے ہیں کہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے، جزیہ ان سے لیا گیا، جمعیت ان کی بکھر گئی۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے خراج وصول کیا، یونانیوں نے غلام بنایا، کشدانیوں نے غلام بنایا، بابلیوں نے غلام بنایا، اور پھر نصارہ نے، روم کے نصارہ نے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وقتی طور پر وہ اپنے آپ کو منظم کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شاید وہ بہت طاقتور ہو گئے ہیں، لیکن جب تک ان کے ساتھ امریکہ اور برطانیہ کا سہارا ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ اگر اپنے حالات کا شکار ہو جائیں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ پچھلے سال سے کرونا نے دنیا بھر کی معیشت کو تباہ کر دیا، جب دنیا بھر کی معیشت تباہ ہوگی اور امریکہ اور برطانیہ خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائیں گے تو وہ یقیناً اسرائیل جیسے کسی لیپالک کی مدد نہیں کریں گے، اور جب اس کی مدد نہیں ہوگی تو وہ بھی روبہ زوال ہو جائے گا۔ تو پہلے تو اس بات پہ یقین رکھیں کہ اسرائیل کا زوال لازمی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ کیا ایک نیا اسلامی بلاگ نہیں بننا چاہیے، تو بے شک ایک نیا اسلامی بلاگ بننا وقت کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اب ہمیں کس طرف پیش قدمی کرنی ہے، اور وہ ممالک جو کہ سامراج کے ہتھ کنڈوں سے آزاد ہیں، جن میں اسٹیمنا ہے، جہاں کی عوام اور حکمراں دونوں میں حمیت باقی ہے، وہ کھڑے ہوں، نیا اتحاد بنائیں اور اسرائیل کے خلاف باقاعدہ طور پر اعلان کریں کہ ہم اس کے ظلم، اس کی بربریت کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جو ایک عزت دار قوم کا طریقہ ہوتا ہے، اور اسی پر ہم آگے بڑھیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ اسرائیل صرف قراردادوں سے اور صرف مہذب انداز میں ایک درخواست کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ جس طرح فلسطینی اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ان کی ہمیں مدد کرنی پڑے گی، ان کی اخلاقی مدد کرنی پڑے گی، جرأت سے کام دینا پڑے گا، اسرائیل کو للکارنا پڑے گا، اور یہی وہ طریقہ ہے جو اسرائیل کو کمزور کرے گا اور اسرائیل پھر ٹوٹنے کی جانب جائے گا۔ ٹھیک ہے باقر صاحب، علامہ باقر صاحب، آپ ذرا پاکستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے تو کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا پاکستان، مگر اس معاملے پر آپ نہیں سمجھتے کہ ویسے تو بہت زیادہ بیرونی ایک پریشر بھی ہے، لیکن پاکستان کو کچھ ایسی پالیسیز واضح طور پہ بنانی چاہیے جس میں مزید استقامت اور استحکام آئے؟ جی ہاں، بالکل پاکستان کو چاہیے کہ یوم قدس کو سرکاری طور پر منائیں، اعلان کریں، پارلیمنٹ میں اعلان ہونا چاہیے۔ جس طرح سے یوم کشمیر منایا جاتا ہے اسی طرح سے یوم فلسطین منایا جائے۔ القدس کا دن یوم الجمعہ الوداع کو انہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور یہ بالکل سیم مسئلہ ہے جو فلسطین میں ہے اور وہی کشمیر میں ہے، وہاں پہ بھی قابض ہے، یہاں پہ بھی قابض ہے، وہاں پر بھی جو ہے ظلم و بربریت ہے، یہاں پہ بھی ظلم و بربریت ہے۔ آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ مثلا آج کوئی کراچی پہ قبضہ کر لیں اور کراچی والوں کو کیا کہتے ہیں حیدرآباد اور کراچی کے درمیان صحرا میں کیمپوں میں ڈال دے اور خود رہنے لگ جائے۔ فلسطین اور کشمیر میں یہ کیفیت ہے، اس وقت وہ وہاں کی ڈیموگرافی چینج کرنے کے چکر میں ہے۔ مودی بھی وہی کام کر رہا ہے۔ تو یہ مودی اور اسرائیل اور امریکہ جو ہے یہ ایک ایسا ٹرینگل ہے شیطانی جو کام کر رہا ہے۔ تو پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہت اہم ہے کشمیر، جس طرح سے فلسطین عالم اسلام کے لیے اہم ہے، اور یہ دونوں انشاءاللہ ایک ہی وقت میں لگتا ہے کہ آزاد ہوں گے، اور ہمیں اس کے لیے جو ہے پاکستان میں کام کرنا چاہیے۔ اگرچہ کہ پاکستان میں بعض جو بیرونی قوتوں کے اشاروں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے ہر جگہ اپنے دنیاوی اور ذاتی مفاد کو مقدم رکھا ہوا ہے، وہ دباؤ بھی ڈالتے ہیں، دباؤ ڈلواتے بھی ہیں، کوششیں بھی جاری رہتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر پاکستان کی جو امت ہے، اگرچہ کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس امت مسلمہ کو فرقے فرقے میں بانٹنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے، اور یہ بہت سارے پاکستان کے ہی لوگ ہیں جو اس سازش کا شکار ہیں۔ انہوں نے مذہبی قوتوں کو لڑوایا ہے تاکہ اپنے مقاصد کو حاصل کریں، لیکن اس کے باوجود عجیب منظر نظر آتا ہے کہ یہ تمام کے تمام مسلمان
فرقے پاکستان میں اسرائیل کے مقابلے پر مشترک ہیں، متفق ہیں. کوئی بھی ایک ان میں سے کھڑے ہو کر جرأت نہیں کرتا. کچھ عرصے پہلے JUI کے کچھ لوگ جو کوئٹہ کے ان کا گروپ ہے، اس نے ایک کوئی بات کہی تھی کہ جناب اسرائیل کو قبول کرنا چاہیے، پتہ نہیں کوئی شیرانی صاحب تھے انہوں نے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بہت ہی ان کی مذمت کی گئی اور بہت ہی وہ مورد عطاب واقع ہوئے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ امت مسلمہ پاکستان میں الحمدللہ ان تمام یعنی آپ دیکھیں کہ ایک عجیب 40 سالہ 42 سالہ فرقہ واریت کے باوجود اس نقطے پر اکٹھی ہے کہ جناب اسرائیل کو قبول نہیں کیا جائے گا اور ہم اس کے مقابلے پہ کھڑے رہیں گے. تو اس کو ذرا تھوڑا سا اویئرنیس کو جیسے آپ ماشاءاللہ پروگرام کر رہے ہیں بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یہ پیغام جس طرح سے کشمیر کا پیغام ہے، فلسطین کا پیغام پاکستان کے گھر گھر اور بچے بچے تک پہنچنا چاہیے تاکہ ایک موو ایسی ہو جائے کہ کوئی جرأت نہ کر سکے اسرائیل. اچھا قاضی احمد صاحب بہت سارے انٹلیکچوئل سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں ایک ڈیفرنٹ ان کا اوپینین اس طرح سے نظر آتا ہے کہ جی چونکہ دنیا کی ڈائمنشنز بدل رہی ہیں، چونکہ معاشی مفادات ہر مسلم ملک کے الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں، تو اسرائیل کو تسلیم کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب ہم نے ٹرکی میں بھی دیکھا تھا، ترکی کے جو صدر تھے اردوان صاحب، انہوں نے بھی اس طرح کا ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا. انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم اسرائیل کی موجودہ پالیسی تو ناقابل قبول ہے لیکن اسرائیل سے تعلقات ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں. یہ کس طرح کا ڈپلومیٹ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے مصر نے تسلیم کیا تو مصر کی معیشت کا دنیا کی ایک مثالی معیشت بن گئی، یا جن ممالک نے بعد میں اسرائیل تسلیم کیا انہیں کیا فائدہ مل گیا؟ دبئی نے حال ہی میں UAE نے تسلیم کیا تو دبئی نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اس سال ماہ رمضان میں ہوٹل بغیر کسی پردے کے کھلے رہیں گے. کوئی فائدہ نہیں ہوا، اقدار ختم ہوئی، وہاں کے معاملات ختم ہوئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جس مسلم ملک کے اندر انتشار برپا ہوتا ہے اس کے پیچھے موساد کا ہاتھ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اسلحے کی سیاست ہوتی ہے وہ بلیک میلنگ کرنے والے، اسلحہ سپلائی کرنے والے، تمام تر منشیات کا کاروبار کرنے والے، ان کی بیس جو ہے تحریر سے جا کے ملتی ہے. تو انتشار وہاں سے پیدا ہوتا ہے، اسلحہ وہاں سے آتا ہے اور منشیات وہاں سے آتی ہیں. ایک ایسے ملک سے رابطہ قائم کر کے کہ اپنے ملک کو برباد کرنا ہے، اپنی اقدار کو برباد کرنا ہے، تو بالکل یہ کوئی اس بات میں دلیل نہیں ہے. یہ چند وہ لوگ ہیں جو مغرب کے غلام ہیں اور ان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے باقر صاحب، آپ اس پہ کیا اپنے کامنٹس دیں گے کہ جس طرح بات کریں کہ کچھ ممالک اسرائیل سے تعلقات تو رکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے معاملے پر جو ہے سمجھوتا نہیں کریں گے لیکن بہرحال اسرائیل سے تعلقات قائم کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہمارے ان اسلامی ممالک کے اندر یا بادشاہتیں جہاں پر ایسا ہو رہا ہے یا پھر فوجی حکومتیں یا کوئی ایسی جابرانہ حکومتیں ہیں جو کہ جیسے مصر میں ہوا تو وہاں پر ایسے ہی فوجی حاکم تھے اور یہ زبردستی جو ہے وہ، اور مصیبت یہ ہوتی ہے کہ انہیں عوام کے لیے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا ہے، ان کو اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں. یہ اتنے فاسد لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اپنے ذاتی مفاد کو جو ہے مقدم رکھتے ہیں. جیسے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لابی کا حصہ بن کر ضیاء الحق نے کون کون سے کارنامے انجام دیے، پاکستان کے لیے ایک مصیبت کھڑی کی، آج تک ہم اسے بھگت رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا پست لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا جو ہے طریقہ کار یہی ہے اور یہ بکتے بھی اسی لیے ہیں کہ ان کو جو ہے نا اپنی عیاشی سے سروکار ہوتا ہے، نہ عوام سے سروکار ہوتا ہے، نہ دین سے سروکار ہوتا ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے اور اس طرح کے لوگوں کو یہ لوگ ٹرین کرتے ہیں خفیہ طور پہ، پھر ان کو آگے لاتے ہیں، حکومتوں کے حکمران بناتے ہیں، پھر ان کو جو ہے ان سے کام لیتے ہیں. تو انشاءاللہ اب وہ وقت گزر گیا ہے، اب حقیقی لوگ بھی آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں، قیادتیں سامنے آ رہی ہیں اور بلاک بھی جو آپ نے کہا تھا وہ ایک آٹومیٹکلی بن رہا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ اسرائیل جو ہے وہ نقشے سے محو ہو جائے گا. لیکن شارٹلی بتا دیجیے گا یہ جو 39 ممالک کا اتحاد بنا اس نے کیا کام اب تک کیا ہے؟ انہوں نے
یہ جو اتحاد بنا تھا یہ فقط امریکہ اور اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے. انہوں نے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے یمن پہ حملہ کیا. یہ انہوں نے یہ سب میں نے عرض کیا نا کہ یہ منافق لوگ ہیں, پہلے سے ہی منافق چلے آ رہے ہیں. 200-250 سال سے ان کی حکومتیں جو ہے وہ انہی برطانیہ اور امریکہ کی بیس پر قائم ہے. ان کے معاہدے ہیں ان کے ساتھ, آئل وہ لوگ نکال کے. ٹھیک ہے, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. علامہ باقر صاحب آپ کا بہت شکریہ. علامہ قاضی احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یقیناً فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا ملک ہے اور اسرائیل صہیونیوں کے غاصب اور جعلی ریاست ہے. پاکستان کا بڑا ایک واضح موقف ہے اس حوالے سے جس پر وہ قائم ہے. ہم یوم القدس منا رہے ہیں اور حکومت سے یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ اس دن کو جو ہے سرکاری طور پر سرکاری سطح پر اس کا اعلان کیا جائے. پروگرام سے اجازت چاہوں گی. اللہ نگہبان.